बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आमना अहमद और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल आमना अहमद ऑफिशियल। आपको हर बार एक ऐसा इंसान आपके सामने लेके आती हूँ जो कि मुझे लगता है कि हमारे लिए कुछ करे या हमारे माशरे के लिए कुछ करे। आज भी ऐसे ही कैंडिडेट हमारे पास मौजूद है, हमारे गेस्ट हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको एंड तक देखिएगा। साथ साथ अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पता चलता है कि आप हमारे कंटेंट को कितना पसंद करते हैं। आज ही हमारे साथ जी पीटीआई से रिलेटेड एक गेस्ट मौजूद है, प्रोफेसर शेख हमाद इनका नाम है। और अपना हर इंटरव्यू, जैसे मैं कोई पॉलिटिकल इंटरव्यू करती हूँ तो स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर बताती हूँ कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हर उस इंसान को जो हमारे मुल्क और कौम के लिए कुछ करे, हमारे लोगों के लिए कुछ करे, हमारे लिए खिदमत करे या हमारे मुल्क को बेहतर साइड पे लेके जा सके, उन लोगों को मैं ज़रूर सामने लेके आती हूँ। और आज ये जो हमारे गेस्ट हैं, इनको सामने लेके आने का मकसद ही है, जब मुझे पता चला कि बाय प्रोफेशन ही इज़ अ प्रोफेसर, और एक प्रोफेसर जब कुछ करता है या वो पॉलिटिक्स में आता है तो आई गेस ये एक बहुत बिग ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ा। और मुझे लगा कि आपको भी इनको आपके सामने ज़रूर लेके आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। सर आप सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को आप बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आई डिड माई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैचलर्स बैक इन 2008 from ComSat University Lahore, and after that I moved to England and I did my masters from there from Sheffield Hallam University in electronics engineering. जी, तो सर कुछ आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आपका तो फर्स्ट टाइम है, लोग शायद इतना जानते नहीं होंगे, तो हम चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को पता चले। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मेरा बाकी लोगों के साथ इंटरेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। मैं रिसेंट 3 ईयर्स से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रह रहा हूँ। मैं चला गया था लाहौर, वहाँ से मैंने एजुकेशन की, फिर मैं इंग्लैंड चला गया, फिर वहाँ पे जॉब्स वगैरह की, फिर वापस आया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मैं जिस जगह पे हम रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में, कैंट में, गाजी रोड नज़ीर अहमद स्ट्रीट पे, इधर आलमोस्ट हमें 100 ईयर्स हो गए हैं इस जगह पे रहते हुए। तो मेरे दादाबू ने ये जगह बाय की थी और उनके फलाई कामों में ये जिना एफिशिएंसी स्कूल उन्होंने बनाया था, जो कि सदर बाज़ार में भी इसकी एक ब्रांच थी, एक हमारी 8 नंबर कोठी बड़ी मशहूर है 62 नंबर के नाम से, और एक एबट रोड पे मशहूर है। तो इसके अलावा फिर मेरे वालिद साहब ने भी प्रोफेसर ही थे, उन्होंने रिटायरमेंट ली है गवर्नमेंट मरे कॉलेज से। 2012 में वो रिटायर हुए थे एज अ वाइस प्रिंसिपल फ्रॉम मरे कॉलेज। उन्होंने अपने फलाई काम जारी रखे। उसमें उन्होंने मस्जिद बिलाल जो पहचान के सामने है, उसकी रिकंस्ट्रक्शन में एक अहम किरदार अदा किया, और मस्जिद बिलाल का जो प्लाट है वो मेरे दादाबू ने वक़्फ़ किया था। सर उनका नाम बताना अगर आप... उनका नाम है प्रोफेसर शेख अमानुल्लाह। अच्छा ठीक है। और आप कौन सी जनरेशन है उसमें से? मैं उनका बेटा हूँ, प्रोफेसर शेख अमानुल्लाह साहब। और नहीं, आपके दादा साहब जो आप जिनका बता रहे थे, उनका नाम था अलहाज शेख अताउल्लाह। ठीक हो गया, ठीक है। और उसमें हमारे नाम, मेरे दादाबू के नाम के ऊपर, कैंट के ऊपर एक स्ट्रीट है जिसका नाम है शेख अताउल्लाह स्ट्रीट। उसी स्ट्रीट के ऊपर एक मस्जिद का प्लाट जो है 22 मरले का, वो वक़्फ़ किया गया। मेरे वालिद साहब ने ज़ाती प्लाट वक़्फ़ किया था। उसमें आज जो मस्जिद तमीर है उसका नाम है खुर्शीद अता, जो कि मेरे दादों के नाम। तो फलाई काम हमारी फैमिली बैकग्राउंड में शामिल थे, और मैं जो है ये उसी मिशन को आगे लेके ये चल रहा हूँ। और इंशाल्लाह अवाम के साथ हम पहले भी इन टच थे, अवाम के मसाइल सुनते थे। अब हमारे पास बेहतर मौका है कि हम उनके मसाइल को अच्छे तरीके से भी एड्रेस कर सकें। क्या बात है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह इन्होंने बताया कि मस्जिद भी बनवाई और फ्लाई काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो इससे ये तो पॉलिटिक्स में अब इन्होंने ज्वाइन की, इसका इनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बड़ी एक ख़ास बात है और सोचने की बात है कि एक जो कि नस्लों से काम चलता आ रहा है, ये इनके खून में है, इनकी इस सब में अंदर रचा हुआ है ये चीज़ें कि लोगों के लिए कुछ करना है। तो मुझे इससे ज़्यादा आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों ने किसको वोट कास्ट करना है।
اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے اور سب کو میں اپیل کروں گی کہ اپنے گھروں سے نکلیں باہر آئیں اور جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو ووٹ ضرور دیجیے گا. تو سر آپ سے جو میرا مین کویشچن ہے پوچھنے کا, جو ایک آپ کو ہوتے ہیں نا کہ ایک انسپریشن ہوتی ہے اور جو ہے نا ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ پوچھنے کہ سر آپ کو پالیٹکس میں آنے کا کس چیز نے انسپائر کیا کہ آپ نے پالیٹکس کو چوز کیا؟ پالیٹکس میں آنے کا ٹو بی آنیسٹ بہت سمپل سا ایک اس کا آنسر ہے کہ جب میں when I was in England اس ٹائم یہاں پہ پاکستان میں الیکشن چل رہے تھے 2013-14 کے, تو میں ایک ایسی سوسائٹی میں رہتا تھا جہاں پہ فرسٹ ورلڈ کنٹری جس کو آپ کہتے ہیں جہاں پہ عوام کو حقوق حاصل سے, ایون میں یہ کیا سمجھتا ہوں کہ اگر عوام اتنی امپاور تھی کہ اپنی گورنمنٹ کو سو بھی کر سکتی تھی اور گورنمنٹ پلینٹی پے کرتی تھی, تو اس ٹائم عمران خان صاحب اس فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی ایگزامپلس کوٹ کرتے تھے اور مجھے وہ لگتا تھا کہ یہ بندہ بات بالکل ٹھیک کر رہا ہے. تو ہم وہی لوگ ہیں جو ان کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے تھے میرا ووٹر ابھی چھوٹا ہے, اس کو جاگنے دیں, یہ بڑا ہو جائے, انشاءاللہ یہ ملک کو قوم کی ترقی میں حصہ لے گا. تو عمران خان از مائی رول ماڈل ان پالیٹکس اور ہی از این آنیسٹ پرسن, اور اس کو آپ بے شک آپ ان کے اوپوننٹ سے بھی پوچھ لیں تو وہ بھی اس کی آنیسٹی کے اوپر شک نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا جی. میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی کہ 12 سپتمبر کو کنٹونمنٹ بورڈ کی الیکشنز ہیں اور اس میں سر کا یہ فرسٹ اٹیمپٹ ہے اور یہ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان میں بہت موٹیویشن ہے. ہمیں ہر اس انسان کو ضرور سامنے لے کے آنا چاہیے جو کہ مطلب مجھے ایسے لگتا ہے اور آئی گیس آپ کو بھی لگتا ہوگا کہ ایجوکیشن جو ہے, ایک ویل ایجوکیٹڈ بندہ بہت اچھے طریقے سے ہمارے ملک کو چلا سکتا ہے, وہ ہمارے مسائل بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے. سر ویسے تو سیکنڈ میرا آپ سے کویشچن یہی تھا کہ آپ نے پی ٹی آئی, جب آپ پالیٹکس کا آپ نے سوچا تو آپ نے پی ٹی آئی کو ہی کیوں چوز کیا؟ اس میں تھوڑا سا آپ نے بتا دیا لیکن اس کو تھوڑا الیبوریٹ کرنا پسند کریں. پی ٹی آئی دیکھیں فرد واحد کوئی چیز نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب نے بھی جب پالیٹکس میں آنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ایک جماعت بنائی اور 22 سال کی انہوں نے اسٹرگل کی. جماعت میں پھر لوگ اکیلا بندہ وہ چلا تھا اور پھر کاروان شامل ہوتا گیا. تو میں تو اس کا نظریاتی ورکر شروع سے اس کے ساتھ تھے. اس دفعہ الیکشن میں جب کانٹیسٹ کرنے کا میں نے ارادہ کیا تو لکیلی مجھے پی ٹی آئی کی ٹکٹ بھی آفر ہوگی. تو اس سے اچھا پلیٹ فارم میرے لیے نہیں تھا کہ میں عمران خان کی جو آواز ہے, جو اس کا منشور ہے, جو اس کا نعرہ ہے, اس کو عوام تک گھر گھر جا کے پہنچا سکوں. تو اس اپرچونٹی کو اویل کیا اور میں بہت شکر گزار ہوں اپنی سیالکوٹ کی پی ٹی آئی قیادت کا کہ انہوں نے بھی عمران خان کا جو ویژن ہے کہ پڑھے لکھے لوگ آگے آئیں, ان کو انہوں نے اوبلائج کیا اور ٹکٹ دی. اچھا تو سر آپ کون سے وارڈ کو اسٹینڈ کر رہے ہیں, مطلب کس سے؟ میں وارڈ نمبر 4 سے جو ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سر آپ کو ہمارے ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ لوگ کیوں گھر سے باہر نکل کے آپ کو ووٹ دیں؟ دیکھیں اس میں 3-4 چیزیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم گورنمنٹ میں ہے, ٹھیک ہے. نہ صرف آپ کنٹونمنٹ بورڈ کو آپ ذہن میں رکھیں, میرا آپ کو انشور یہ کراتا ہوں کہ آپ کا کام آنیسٹی کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے, اور آنیسٹی کے ساتھ ہم آپ کو سروس پرووائڈ کریں گے جو جائز آپ کے کام ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں ہماری حکومت ہے, ٹھیک ہے, تو آپ بھی سرکاری محکموں میں آپ کو کوئی بھی کام ہو, آپ ہماری لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں, کسی بھی اپنے کام کے سلسلے میں آپ میرے سے تعاون کر سکتے, میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں, میں آپ کو انشاءاللہ وہاں تک ایکسیس دلواؤں گا. دوسری چیز ہماری بزنس کمیونٹی ہے. بزنس کمیونٹی کے کا بھی میں ایک ریپرزینٹیٹیو ہوں. جو عثمان ڈار صاحب نے ابھی لاسٹ میٹنگ کی تھی بزنس کمیونٹی, ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں اور آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا کام ہو آپ اس سے کریں. تیسرا کینٹ میں جو مین مسئلہ آیا ہے, جو میری نظر میں میری عوام سے میں نے بیٹھ کے میں نے دیکھا, وہ یہ یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو علاقہ ہے وہ بیریئر ٹاؤن لاہور یا ڈی ایچ اے لاہور سے کم نہیں ہے. آپ اس کی پراپرٹی کی ویلیو بھی دیکھ لیں, وہ بھی اس کی, لیکن فیسلٹیز اس طرح نہیں ہے, صفائی ستھرائی کا کام اس طرح نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کی جو وابڈا کی وائرنگ ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے, اپ ٹو اسٹینڈرڈ نہیں ہے. تو ہم نے اپنے علاقے کی ویلیو, ایک کوالٹی آف لائف بھی بڑھے گی اس سے, اور پراپرٹی کی ویلیو بھی بڑھے گی. تیسرا جو مین مسئلہ کینٹ میں آ رہا ہے وہ ٹیکسز بہت زیادہ کلیم کر رہے ہیں عوام سے. دیکھیے ہم ایک اسمال سٹی میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے ٹیکسز لاہور کے ساتھ جو میٹروپولیٹن سٹی ہے اس کے ساتھ کمپیئر نہ کیے جائیں. ہمارے ٹیکسز کمپیئر کیے جائیں گجرانوالہ کے ساتھ, کھاریاں کے ساتھ, جیلم کینٹ کے ساتھ. تو ہم ایک اسمال سٹی میں رہتے ہیں تو ہمارے ٹیکسز بھی اسی حساب سے ہونے چاہیے. یہ میرے 3-4 پوائنٹس مین پوائنٹس ہیں جن پہ میں نے کام کرنا.
کیا بات ہے سر. میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا لاسٹ, اس میں آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. میں کیونکہ خود بھی سیالکوٹ سے بلونگ کرتی ہوں, اور جو لوگ سیالکوٹ سے بلونگ کرتے ہیں, اسپیشلی کینٹ سے رہتے ہیں, سر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ذرا سی بھی ہوا چلتی ہے, بارش آتی ہے, تو فوراً لائٹ چلی جاتی ہے. لوگ اس سے بڑے پریشان ہیں. جیسے کہ آپ نے بولا کہ ہم لوگ لاہور, بلکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سیالکوٹ کی پراپرٹی از دی موسٹ امپورٹنٹ, مطلب ایکسپینسو جو کینٹ کی ہے. تو سر فیسیلیٹیشن ویسی نہیں ہے. تو یہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سر, اس سلسلے میں نے آپ کا دیکھا تھا آپ نے کچھ اسٹیپ اس سلسلے میں ہماری جو میری قیادت سے میری بات ہوئی ہے, ہم کوشش کریں گے کہ اس ٹینیور میں ہم کم از کم انڈر گراؤنڈ بجلی کو منصوبے کو جو ہے اس کو سٹارٹ نہیں تو کم از کم اس کو جو ہے وہ کروا لیں, اس کو وے ہو جائے, وہ کلیئرنس میں آ جائے, وہ اپنا لائن اپ ہو جائے. تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح باقی بیریئر ٹاؤن یا اچھی سوسائٹیز میں انڈر گراؤنڈ بجلی اگر یہ ہو جائے تو یہ ہمارا بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ہماری گورنمنٹ. اور اٹس ناٹ اے اسمال پروجیکٹ, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اٹس ناٹ این ایزی اینڈ اسمال پروجیکٹ. آپ اس کو فائنینشلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اٹس اے ہیوج پروجیکٹ, لیکن یہ صرف وہی کر سکتا ہے جو اس ٹائم فیڈرل گورنمنٹ میں ہے, جو پنجاب گورنمنٹ میں ہے. تو اس لیے میرے منشور میں یہ شامل ہے کہ میں اس چیز کے اوپر ایمفسائز کروں اور اس کو جو ہے نا وہ کوشش کی جائے گی اسٹارٹ اپ کیا جائے. میں ان کی اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ آن بورڈ ہوگا کہ نہیں, لیکن ایک انسان کا سوچنا اور یہ چیز بڑی ڈفرینٹ تھی. ابھی تک کسی نے اس پوائنٹ پہ ریز نہیں کیا. سب ووٹ لینے ضرور جاتے ہیں, لیکن کیا چیز وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیسے کرتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ہر اس انسان کو میں ضرور سپورٹ کرتی ہوں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے آنیسٹی سے کام کرتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ملک کے لیے ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا کہ آپ سب کو بھی اس چیز کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں آپ پلیز یہ چیز نہ دیکھیں کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. اس میں اس بندے کو ضرور ووٹ دیں, ہر انسان اس بندے کو ضرور ووٹ دے جو کہ ہمارے لیے کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں اور واقعی میں ہمارے لیے کچھ بہتری ہو. سر نیکسٹ, مطلب اگر آپ انشاءاللہ جیتتے ہیں تو آپ کے نیکسٹ کیا پروپوزلز ہیں کہ آپ کیا کر کے دیں گے, مطلب کیا ہمارے ملک کے پروپوزل میں سب سے پہلے تو یہ بیسک سے سٹارٹ کریں گے ہم. ٹھیک ہے, غریب آدمی جو ہے وہ جب ہمارے کینٹ بورڈ میں جاتا ہے تو اول تو اس کی سنی نہیں جاتی. ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی آواز جو ہے, جو اس کا جائز کام ہے, وہ خود پرسنل پین لے کے اس کا کیا جائے. سیکنڈ میں سب سے پہلے میری جو سیکنڈ پرائورٹی ہے وہ یہ ہے کہ بنس جو ہیں ڈیڈیکیٹڈ بنس ہر گھر کے باہر انسٹال کی جائیں, اور ایک ایسا نظام دیا جائے کہ رات کو وہ ڈمپ کیا جائے کوڑا. دیکھیں پوش ایریے میں کام والیاں ہی کوڑا ڈسٹ بن میں پھینکنے جاتی ہیں, گھر میں سے کوئی فیملی ممبر نہیں جاتا. ایک تو ان کو ایجوکیٹ کیا جائے پرسنل ٹور لیول پہ, اور دوسرا جو حکومتی لیول پہ وہ یہ کیا جائے کہ ڈسٹ بنس ہر گھر کے باہر ہوں اور اس میں کوڑا ڈمپ کیا جائے اور صبح گاڑیاں آئیں اور اس کو لے کے چلی جائیں. سر یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ کینٹ میں آپ چلے جاؤ تو کچھ جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بنس وغیرہ ہے اس کے باہر سارا کچرا پڑا ہے, تو وہ دیکھ کے آپ کہہ نہیں سکتے کینٹ کا ایریا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا خاص قسم کا پوائنٹ ہے, اور اس پہ بھی بہت ورک آؤٹ ہونے کی ضرورت ہے. یہ ہو جائے تو ہمارے عوام کے لیے بھی بڑا بہتر ہو جائے گا. سر آپ اپنے آپ کو دوسری پارٹی جو اپوزٹ پارٹی اپوزیشن ہے اس سے کیسے بہتر جانتے ہیں, یا آپ کو کیسے لگتا ہے کہ آپ اس سے بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اس میں کچھ زیادہ تو نہیں اپنی تعریف بیان کروں گا, لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں آنیسٹی کے ساتھ کام کروں گا. ٹھیک ہے, اور عمران خان کے ویژن کو لے کے چلیں گے. اور اس میں دیکھیں عوام کے لیے بھی یہ فائدہ ہے کہ اس ٹائم گورنمنٹ بھی عمران خان صاحب کی ہے, تو اگر ہماری گورنمنٹ ہے, آپ کے جائز کام ہیں, ہم حاضر ہیں 24/7, ہمارے دروازے کھلے ہیں آپ لوگوں کے لیے. آپ میرا سیل نمبر رکھیں, آپ میرے کانٹیکٹ کریں, ہم آپ کو انشاءاللہ بھرپور جو ہے نا کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی مدد. سر تو یہ بات ہے کہ میں اپنے ڈسکرپشن میں آپ کا نمبر اور لنک دے سکتی ہوں تاکہ لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں. ہاں ضرور. آپ سر لاسٹ میں آپ ہمارے ویورز کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے, اور اپنے الیکشنز کے حوالے سے کنٹونمنٹ بورڈ کی جو کہ 12th کو, اس حوالے سے آپ کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں اس میں لاسٹ میں سم اپ اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی میں کاؤنسلر ایک بیسک یونٹ ہوتا ہے. جس طرح آپ گھر سٹارٹ کراتے ہیں تو گھروں کی بنیاد آپ پہلے رکھتے ہیں, تو کاؤنسلر ڈیموکریسی کی بنیاد ہے. کاؤنسلر نے سارے ڈیولپمنٹ کے کام کرانے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ چھوٹا موٹا الیکشن نہ سمجھیں. آپ 12 تاریخ کو آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور بلے پہ مور لگائیں, ووٹ کاسٹ کریں, اور انشاءاللہ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں.
थैंक यू। ज़बरदस्त हो गया। देखिए जी, ये आप सबके पास मैं फिर एक बार कहूँगी कि ये अब सोचने का टाइम है कि हमने टिपिकल उस तरीके से नहीं चलना कि भाई हम एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो उसका हर बंदा ही ठीक होगा तो हमने उसी को जाके, इसमें आप इंडिविजुअल देखें। ये जो इलेक्शंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जानती हूँ कोविड के दिन है, मुश्किल है, लेकिन स्टिल अपने लिए ये जो कुछ हमने करना है, हमने अपने लिए करना है, अपने फायदे के लिए करना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग सोच समझ के हर उस इंसान को वोट दें जो कि डिजर्व करता है, वेल एजुकेटेड है, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकता है। इसके साथ ही आपके फीडबैक का बहुत इंतजार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।